बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजील चौधरी। मेरे साथ साथी होस्ट मौजूद हैं अबू बकर अब्बास और साथी होस्ट मौजूद हैं कमर रफ़ीक और सीनियर सहाफ़ी तज़िया नगार चौधरी शहज़ादा अब्बास साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो आज की सालाना तकरीब प्रोग्राम दुख और सुख का एक साल मुकम्मल होने पर मुनक्कद हुई है, जिसके मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर सरदार राइस मुनीर अहमद ख़ान साहब थे और सहाफ़ी बरादरी ने भी आज की पुरवकार तकरीब में भरपूर अंदाज में जो है शिरकत की है। प्रिंस मीडिया ग्रुप के ऑफिस में ये तकरीब मुनक्कद हुई है। आइए आपको इसका अहवाल लाइव लिए चलते हैं और दिखाते हैं। आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब सरदार रईस मुनीर अहमद साहब, प्रेस क्लब के ओहदेदारान व मेंबरान, सीनियर जर्नलिस्ट और नौजवान जर्नलिस्ट, आप सबका शुक्रिया। ख़ास तौर पे प्रिंस मीडिया का शुक्रिया, शहज़ादा अब्बास का शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें मिल बैठने का एक बहाना, एक मौका मुहैया किया। सरदार रईस मुनीर अहमद, जिनके बारे में ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि सादकाबाद की आवाम को डेवलपमेंट का शूर देने वाले का नाम सरदार रईस मुनीर अहमद है। सादकाबाद के सबसे पहले मेगा प्रोजेक्ट पानी सेवरेज सरदार रईस मुनीर अहमद का कारनामा है। सबसे पहले तो मैं दुख प्रोग्राम है उसके जो हमारे मेज़बान हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम साथियों की रईस मुनीर अहमद साहब से एक बड़ी तफसीली मुलाकात करवाई है। सर, बात हो रही थी रईस मुनीर साहब की कारकर्दगी की। मैं ये पूछता हूँ, तमाम दोस्त मौजूद हैं, अहले इल्म दोस्त मौजूद हैं, कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे रईस मुनीर साहब का नाम नहीं है? सादकाबाद में रईस मुनीर साहब के प्रोजेक्टों को निकाल दें, रह गया जाता है। शहज़ादा अब्बास साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने जिस अंदाज से सहाफ़ियों की पजीराई की है। मफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब साबिक़ वफाकी वज़ीर सरदार रईस मुनीर अहमद साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमें इज़्ज़त बख्शी और प्रिंस मीडिया ग्रुप जो कि मज़लूम की आवाज़ है, इसकी सालाना तकरीब में तशरीफ़ लाए। इनके साथ आने वाले तमाम मेहमान गिरामी का भी मैं मशकूर हूँ और उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। आज की तकरीर का मकसद प्रिंस मीडिया ग्रुप के जवानों की हौसला अफजाई है। सरदार साहब ये वो मेरे साथी हैं जिन्होंने मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दिए। तवील अरसा से ये मेरे दस्ते बाजू हैं और मेरी ज़िंदगी का भी मकसद वफादार, मेहनती और नायाब हीरों की कदर करना है। आपने भी हमेशा मेरे शहर के लोगों और मेरे सहाफ़ी बरादरी को कभी फरामोश नहीं किया, इसलिए मैंने आपको आज के दिन के लिए मुंतखब किया। इस शहर की शान है आप, अज़्म व हिम्मत का निशान है आप, सरदार रईस मुनीर अहमद खान है आप। शहज़ादा अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज़्ज़त दी। मैं उन तमाम दोस्त अहबाब को जो यहाँ पर आज तशरीफ़ फरमाए, बिलखसूस जो एक साल तवील मेहनत और जद्दोजहद के बाद दुख सुख टीम का हिस्सा रहे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी अज़मत को सलाम किया, आपने सादिकाबाद की तरक्की में अपना जो किरदार अदा किया, सादिकाबाद की डेवलपमेंट में जो अपना किरदार अदा किया। अब मैं आज के प्रोग्राम के दूल्हा, आज के प्रोग्राम के मेहमान एजाज, आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी, उनको दावत देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदरों में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। क्योंकि इंटरचेंज के बानी, सादिकाबाद की तरक्की के बानी, सादिकाबाद की डेवलपमेंट के बानी, आप सबकी भरपूर तालियों में खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा सरदार रईस मुनीर अहमद खान। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला चुके हैं, स्टेज पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे रईस मुनीर अहमद खान। मोहतरम जनाब शहज़ादा अब्बास साहब,
فرحان صاحب، نوید صاحب، جنید صاحب، دار سندھو صاحب، تالا صاحب، جتنا بھی یہاں پر میڈیا کا گروپ ہے، السلام علیکم۔ میں آج کی محفل میں آپ نے ہم سب کو مدعو کیا، پہلے تو رمضان شریف کی مبارک ہو، 23 مارچ کی مبارک ہو، اور جس طریقے سے ایک سال میں اس پرنس میڈیا نے کامیابی کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اور عزیز ہم بھی جیسے پہلے ہمیشہ میڈیا کی سپورٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے۔ میرے میڈیا کے جتنے بھی بھائی ہیں انہوں نے عزت افزائی سے جس طرح سے ہماری خدمات کے بارے میں بتایا، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ جو آپ کے جذبات ہیں ان کا بھی میں تہہ دل سے احترام کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اپنا منظر عام شہر کا یا اس علاقے کا پیش کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ترقی کا ہو، چاہے وہ بدامنی کا ہو، چاہے وہ کرائم کا ہو۔ سو میں بہت مسرت فیل کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں کی صادقآباد کی رپورٹنگ پچھلے 20 سال سے ہوتی رہی ہے، بہت ہی پازیٹیو سائڈ پہ ہوئی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی میڈیا چاہتا تو اسے کچھ اور رنگ بھی دے سکتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے بہت ہی پازیٹیو رول ادا کیا۔ میں ساری میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ آج اگر ہم اللہ کے بعد صادقآباد میں پذیرائی حاصل کر رہے ہیں تو وہ صرف میڈیا کی بدولت ہے۔ یہاں پر انتخابات کا عمل جو ہے وہ پہلے مرحلے میں ہو گیا اور صادقآباد کے چیمپئن جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں، ان کا حق ہے، ہمیں جو ہے کسی کو کرٹیسائز کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن ہمارا اتنا ضرور حق ہے میڈیا کے توسط سے کہ ہماری آواز صادقآباد کی ضرور عوام تک انشاءاللہ میڈیا پہنچائے گا۔ میں میڈیا کے توسط سے صرف ان چیمپئنز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے بعد، منظور کروانے کے بعد ان چیمپئن سب کو مبارک ہو۔ وہ اس جمہوری عمل میں شانہ بشانہ اپنی گروپس کو لے کر صادقآباد کی عوام کی عدالت میں جائیں اور اپنا احتساب کروائیں، پارٹی کے زور کے بغیر انفرادی طور پر اپنی کارکردگی اس غیور عوام کو دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے صادقآباد کے لیے پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں کیا ڈیلیوری کی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میڈیا کے توسط سے، تحصیل صادقآباد کو جان بوجھ کے سیاستدانوں نے 20 سال پیچھے دھکیل دیا۔ جو ترقی کا پہیہ 2002 سے 2007 تک اور اس سے پہلے 1995 میں جو میں نے خدمت کی، اس سارے دور کا تسلسل جو ہے وہ بالکل جاری نہ رہ سکا ان سیاستدانوں کی وجہ سے۔ کسی بھی سیاستدان کو ٹارگٹ کرنا میرا مشن نہیں ہے، لیکن اس غیور عوام کو اس انتخابی عمل کے دوران یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنا حق رائے استعمال کرنے سے پہلے ہر اس سیاستدان کا احتساب کریں جنہوں نے آپ کو 20 سے 25 سال پیچھے دھکیل دیا۔ اور قابل احترام میڈیا بیٹھا ہے اسٹیج پہ بھی اور ادھر بھی، ان کے توسط سے یہ بھی کہنے لگا ہوں کہ غلطی دوبارہ 2007 کے بعد اگر دہرائی گئی تو پھر یہ صادقآباد مزید 20-25 سال پیچھے چلا جائے گا اور پھر بات ہی ملتا رہ جائے گا یہ غیور عوام صادقآباد۔
میں تو اقتدار میں نہیں ہوں، نہ ہی میرا مقصد اقتدار میں آنا ہے۔ MNAs, MPs, سینیٹرز اور منسٹرز کے بغیر میں نے بلا تفریق تحصیل صادقآباد کی خدمت کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رحیم یار خان میں اقبال آباد اور گڈو پہ تحصیل صادقآباد گڈو پہ ایک انٹرچینج اور تحصیل صادقآباد کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا تو وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا صادقآباد کے لیے، اور وہ سیاستدان جو بھی تھا وہ کہتا کہ نہیں، ہم نے ہر حال میں اس شہر کے لیے مواصلاتی نظام کو چھوٹا کرنے کے لیے یہ انٹرچینج لانا ہے، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ نہ ہی میں پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے میڈیا کو آج یہ کہہ رہا ہوں، میں نے محنت کی، اللہ نے اس محنت کا صلہ دیا۔ میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے میڈیا بھائی کے جتنے بھی قابل احترام ہیں ان کی دعائیں ہیں، صادقآباد کی غیور عوام کی دعائیں ہیں کہ آج اتنی سالوں کی محنت کے بعد انٹرچینج جو ہے بننے جا رہا ہے۔ 5 اپریل کو اس کا ٹینڈر کھلے گا اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اس 1 سال کی مدت میں اپنا مکمل ہو کے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک آسانی پیدا کرے گا۔ امن و امان کے لیے کسی سیاستدان میں میڈیا بیٹھی ہے، گھڑی گھڑی اس لیے ان کو گواہی کے لیے کہتا ہوں میڈیا بیٹھی ہے کیونکہ یہ ہماری آواز قومی اور بین الاقوامی سطح پہ اٹھاتے ہیں اور جائز اٹھاتے ہیں، اور میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا پیغام آپ ایمانداری سے بھیجتے ہیں، دیانتداری سے بھیجتے ہیں اس غیور عوام کے لیے، تو خوش ہوتا ہوں کہ جی آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اب آ جائیں امن و امان کی طرف۔ تحصیل صادقآباد کے ایک SDPO آفس کی اتنی گنجان آبادی کے اندر نہیں تھا، ان کے اندر اتنی کوئی نفری یا کوئی افسران بالا جو موقع پر پوری تحصیل صادقآباد کو کور کر سکے۔ اب یہ سیاستدان جب اقتدار میں تھے یا اقتدار میں جو نہیں تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اس کا سدباب کیا کیا جائے۔ ہم نے آواز اٹھائی صادقآباد کے لیے، امن و امان کے لیے، اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے صادقآباد کے 2 سرکل بنوا دیا۔ یہ پاکستان کی پہلے اس سے پہلے کبھی نظیر نہیں ہے، پاکستان کی اندر یہ پہلا ASP آفس ہے جس کے اندر 2 سرکل بنے ہیں۔ یہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ تحصیل صادقآباد کے لیے۔ وہی 2007 کی جو میری آخری تقریر ہے میڈیا اسے دکھائے، تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ مجھے ذاتی طور پہ منتخب نہ کیا جائے، انفرادی طور پر خدمت کے لیے مجھے موقع دیں تاکہ میں مزید آپ کو آگے لے کر چلوں۔ آنے والے 2007 کے بعد جو اقتدار میں آئے انہوں نے آپ کو 15-20 سال پیچھے دھکیل دیا۔ مجھے وہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا کو سارا پتہ ہے۔ اب وہی لوگ پھر آ رہے ہیں آپ کے پاس، میڈیا کے توسط سے جائیں گے یہ چیمپئن سارے۔ ان چیمپئن سے عوام سے پہلے میڈیا ان کا احتساب کرے، پوچھے کہ صادقآباد کی عوام کو بجلی کیوں نہیں دے گی، مزید ایکسپینشن پروجیکٹ پلاننگ کیوں نہیں دے گی صادقآباد، سوئی گیس کی ایکسپینشن کیوں نہیں کی گئی، واٹر ایکسپینشن کیوں نہیں کی گئی، سیوریج کی ایکسپینشن کیوں نہیں گئی، انٹرچینج کیوں نہیں دیا گیا، ASP آفس کیوں نہیں دیا گیا، امن و امان کیوں نہیں دیا گیا، اس جو یہاں پر ہمارے بزنس کمیونٹی ہے ان لوگوں کو کیوں نہیں اپ گریڈ کیا گیا، چیمبر آف کامرس والوں کو کیوں نہیں اپ گریڈ کیا گیا، میڈیا کو کیوں نہیں لک آفٹر کیا گیا، ان کے لیے اسٹوڈیوز کیوں نہیں بنائے گئے۔ ان کے پاس اگر جواب ہو تو اگر انہوں نے یہ سب چیزیں دی ہیں تو میڈیا کو کھلی اجازت ہے کہ ان کے لیے کمپین بھی کریں، انہیں منتخب بھی کریں، لیکن اگر ان کا
رزلٹ 0/0 ہے تو میں میڈیا کو پہلی رمضان کو درخواست کرتا ہوں انہیں ہائی لائٹ پازیٹیو میں نہ کیجیے گا. جو ان کی کارکردگی ہے، جو ان کی اسکول کی رپورٹ ہے، ان کی کالج کی رپورٹ ہے، ان کی یونیورسٹی کی رپورٹ ہے جس میں 0/10 ہے، وہ ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے صادق آباد کو ترقی کی طرف لے جانے کے بجائے اس کو پسماندگی کی طرف لے گئے. مجھے سیاست میں آنے کا نہ کوئی شوق ہے نہ میرا کوئی موڈ ہے الیکشن لڑنے کا. صادق آباد کی عوام میڈیا کے توسط سے اگر مجھے اس قابل سمجھے گی کہ میں آپ کے لیے کوئی خدمت کر سکتا ہوں اور وہ مجھے عزت دے گی کیونکہ میں نے، میرے والد نے، میرے آباء و اجداد نے خدمت صرف عزت کے لیے کی ہے. نہ میں نے اقتدار میں نہ اقتدار کے بعد کوئی شوگر مل لگائی ہے، نہ ٹیکسٹائل مل لگی ہے، نہ کسی قسم کی صنعت کی کوئی مل لگانے کا شوق رکھتا ہوں. میرے اندر صرف جذبہ ہے تحصیل صادق آباد کی عوام کی خدمت کا جذبہ ہے. اگر اس جذبے کے تحت عوام نے مجھے حکم دیا کہ آپ انتخابات میں حصہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم ضرور جو ہیں انتخابات میں حصہ لیں گے. ملک صاحب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرے پروجیکٹس نہیں بتائے. جب وقت آئے گا تحصیل صادق آباد کو، میں نے پہلے بھی اپنے منصوبہ جات نہیں بتائے تھے، پہلے میرے کام بتاتے تھے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ یہاں پر یہ کچھ ہو رہا ہے. وہ جو 4 منصوبے ہیں جو میں نے ملک صاحب آپ کو کہے ہیں وہ ڈویژن لیول پہ بھی نہیں ہوتے، لیکن میں الحمدللہ اگر ہمیں اس قابل سمجھا صادق آباد کی غیور عوام نے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈویژن سے اوپر جو شہر میں پروجیکٹ ہوتے ہیں جیسے اسلام آباد، لاہور، کراچی میں، وہ پروجیکٹس میں آپ کو لا کے دوں گا. اس کے لیے پوری توانائی استعمال کرتے ہوئے جتنی بھی میری زمین ہے، پہلے بھی میں نے اللہ کی راہ میں صادق آباد کی عوام کے لیے وقف کی اور وہ بھی میگا پروجیکٹس ہیں اس میں بھی میں اپنی زمین وقف کروں گا. لیکن ایسے لوگوں کو احتساب کرنا میڈیا کا بہت بڑا ضروری ہے کہ وہ میڈیا جو انسان کو عروج بھی دلاتا ہے اللہ کے بعد اور زوال بھی دلاتا ہے، آج وہ میڈیا کھڑا ہو جائے سیسا پلائی دیوار کی طرح پوری تحصیل صادق آباد. ایک طرف میرے منصوبے ہیں میگا پروجیکٹس کے، وہ میں صادق آباد کی عوام کو بتا دوں گا جب میری زمینیں انتقال ہو چکی ہوں گی ان میگا پروجیکٹس کے لیے خط پتہ لگ جائے گا ان لوگوں کو کہ کیا کیا جا رہا ہے. میرا بچہ باولپور نہیں جائے گا، میری بچی باولپور نہیں جائے گی، میرے نوجوان بچے اپنے ہنر کے لیے رحیمیہ خان نہیں جائیں گے، گھوٹکی نہیں جائیں گے، میرے بچے پٹاروں نہیں جائیں گے، میرے بچے رحیمیہ خان صادق پبلک ادھر نہیں جائیں گے، میرے بچے تحصیل صادق آباد میں رہیں گے، یہیں سب کچھ آئے گا. میرے بچے یہاں ڈاکٹر بنیں گے، میرے بچے یہاں پر یونیورسٹی کے انجینئرز بنیں گے، وہ پائلٹ بنیں گے، الیکٹرونکس انجینئر بنیں گے، آئی ٹی کے ہیڈز بنیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ وقت دور نہیں ہے. لیکن اگر 2007 کے بعد منتخب کر دیا گیا ہوتا اب تک تو سارے بچے جتنے بھی ہیں وہ اب بڑے ہو چکے ہوں گے، اب ان کے بچے آ رہے ہیں، اب ان کو تو کم از کم میڈیا کے طور سے موقع دیا جائے کہ ہمیں اگر صادق آباد کی عوام کہتی ہے کہ رئیس صاحب آپ آئیں تو پھر ان میگا پروجیکٹس کے لیے ہم تو ویسے بھی خدمت کر رہے ہیں، کام کریں گے، آپ ہمیں الیکشن کے لیے حامی بھرے یا نہ بھرے لیکن ہم وہ پروجیکٹ انشاءاللہ آپ کو دیں گے آپ کی دہلیز پہ. تو میری شہزادہ صاحب آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں، میڈیا کے لیے بڑی نیک تمنائیں ہیں. آپ کی جو بھی جس قسم کی بھی مالی معاونت ہے میرے لیے وہ حکم ہے. آپ مجھے 1-2 دن بعد ملیں، ہم آپ کو آپ کی ہر مزاج کے مطابق آپ کی چیز کریں گے کیونکہ یہ آپ رپورٹنگ صدقہ جاریہ میں کر رہے ہیں، ہم نے آپ کا شیئر دینا ہے اور انشاءاللہ دیں گے. میں نے جب فرحان اقبال صاحب نے اور ملک خوشی صاحب، نوید صاحب اور جنید
صاحب نے تحصیل صادقآباد جب پریس کلب میں مجھے بلایا تھا تو اس وقت بھی میری یہ خواہش تھی کہ ایک شہری لیول کا ہمارا اسٹوڈیو ہو جس میں آپ لوگ بہت ہی قابل احترام طریقے سے جس طرح سے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا نظام ہے اسلام آباد کا، یہ میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کروں، اور میں آپ سارے میڈیا کو مشاورت کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ یہ آج کے دور میں 2023 کا اسٹوڈیو جو ہے وہ کہاں پر بنایا جائے، اس کی فنڈنگ میں اپنی جیب سے کروں گا، مجھے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، نہ انفارمیشن سے نہ براڈ کاسٹنگ سے، اور میں اپنے میڈیا کو جو موضوع میرے، میں ان کا رکن بھی ہوں، میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رپورٹنگ کے لیے اب وہ وقت نہیں کہ آپ انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے دھکے کھاتے رہیں، وہاں سے اشتہارات کے چیک لیتے رہیں، ہم آپ کو ایسا اسٹوڈیو دیں گے کہ یہ آپ کو خود دینے پہ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کا وقت نہیں زیادہ لینا چاہتا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صادقآباد کی غیور عوام کو یہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے اور وہ سمجھنے سے تھوڑا سا مجبور ہو جائیں کہ ایسے آدمی کے ساتھ اور اس کے گروپ کے ساتھ اس کی انتخابی عمل میں ان کی مدد کرنے جو لوگ خدمت کے جذبے سے آئے ہیں، جو لوگ خدمت کے جذبے سے نہ آئیں ان کو صادقآباد ریجیکٹ کر دیں۔ ملک خوشی آزان ہو رہی ہے، ملک خوشی صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ صادقآباد کی سیر کرائی تھی 2007 میں اپنے پورے میڈیا میں پریس کلب میں فرحان صاحب کے پاس اور اپنا شکیل صاحب کے پاس آیا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، تو ابھی تک کسی نے مجھے لسٹ فراہم نہیں کی، تو اگر عید کے بعد مجھے لسٹ فراہم کر دی ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ناظر ایریا کی ساری میڈیا کو بڑی عزت کے ساتھ بڑی احترام کے ساتھ وہاں کی سیر کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نام ناصر و پاکستان کو بہت شکریہ رئیس منیر احمد صاحب آپ کا۔ سردار صاحب آپ سے ایک گزارش ہے کہ یہ جو وقت ہے، یہ دور ہے نا، یہ بڑا ظالم دور ہے، اس میں جو کام کرواتا ہے، جو ترقی کی بات کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ پاور سٹیئرنگ پہ موجود ہوتا ہے، اس کے بعد ظالم سماج یا معاشرہ یا لوگوں کے مالی مسائل یا پریشانی کہہ لیں یا ان کے اپنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے ٹوٹے ہوئے کھڈوں سے تو گزر جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یار اگر ہم نے اس وقت جس موسم نے یہ ہمارے لیے کام کروایا تھا تو اگر ہم اگلے الیکشن میں اس کے پاس جاتے یا اس کو جتواتے یا اس کے ساتھ چلتے تو آج یہاں کھڈے نہ ہوتے، یہاں کارپیٹ روڈ ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جب آپ قوت ارادی سے اٹھیں گے فیصلہ کریں گے تو یہ صادقآباد آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، ورنہ یہ سب جو ہے یہ سب ایسی ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، ڈاکو لوٹ کے لے جائیں کوئی بات نہیں، ہو گیا جی خیر ہے، بندے گواہ ہو جائیں کوئی بات نہیں جی خیر ہے، سڑکیں ٹوٹی ہیں خیر ہے جی، کھڈے ہیں گالیاں دے کے نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں ایسے، کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے پورا تحصیل، تو ہر چیز کو ہم پہ ڈال دیتے ہیں کہ میڈیا بات کرے، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی آؤ کوئی ایویڈنس دو، کوئی بات کرو، کوئی ثبوت دو تاکہ اس کو ہائی لائٹ کریں، نہیں جی وہ ہمارے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے، بھائی تم نہیں بولو گے تو ہم کیسے بات کر لیں گے، ہمارے پاس ایویڈنس نہیں دو گے ہم کیسے بات کر لیں گے، تو اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بار جو ہے ہمدردانہ جو ہے اس پہ غور کریں۔ اب قمر بھائی نے بھی بتایا جو تجزیے بھی کرائے، ہم فیس بک پہ بھی پوسٹیں جب لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ رئیس منیر ہونا چاہیے، تو سندھو صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے، تو اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو ہے اس کو فیصلہ کریں، اور میڈیا کبھی یہ بات کرتا نہیں ہے، لیکن آج ہم اوپنلی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کے لیے آئیں لڑیں، ہم اوپنلی آپ کے ساتھ چلیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پریس میڈیا گروپ اور صادقآباد کے تمام جتنے بھی ارکان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن رات چونکہ ترقی کرنے کی توفیق ہے۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے سردار رئیس منیر احمد خان کو، چودھری شہزادہ عباس صاحب، جتنے بھی دوست ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یا اللہ خاندان کو
ایک وہ اپنا